हम कैंसर के स्पेशलिस्ट, कितने लोगों को कैंसर होता है ना। कैंसर के स्पेशलिस्ट से मेरी कई दफा मुलाकात हुई और वो स्पेशलिस्ट भी मामूली स्पेशलिस्ट नहीं है, जो कैंसर के स्पेशलिस्ट को पढ़ाते हैं, यानी स्पेशलाइजेशन करवाते हैं कैंसर में। और यूरोप के एक दफा मुलाकात के लिए आए, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप जो मुझसे पूछने के लिए आए बाद में पूछना, पहले मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहता हूं। कैंसर से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये मैं सेहत पे आपको रिपोर्टें पेश नहीं कर रहा। आप कहें मुफ्ती साहब क्या शुगर कैंसर, और ये तो डॉक्टरों का काम है भाई, ये डॉक्टरों से पूछो। मैं तो आपको मेडिकल साइंस की रिपोर्टों से इबरत दिला रहा हूं कि अल्लाह रसूल की बातों से इबरत नहीं होती, डॉक्टरों से ही पूछ लो इबरत हो जाएगी। ये दुनिया दिल लगाने की जगह बोलो नहीं है, ये 4 शादियों की जगह है बस, ताकि दिल लगे ही नहीं यहां पे। ये 4 शादियों से भी मुसाफिर खाने का एहसास पैदा होता है, पता है आपको। लोग समझते हैं 4 शादियां ये दुनिया की मोहब्बत की अलामत है, हकीकत है दुनिया के मुसाफिर खाना समझने की अलामत है। 4 शादियों वाले का कोई घर होता ही नहीं है, एक दिन यहां तो दूसरे दिन वहां, फिर तीसरे दिन वहां, चौथे दिन वहां। एक साहब ने मुझसे कहा ना, मेरा वो बड़ा लतीफा हिट हुआ था। मेरी 2 घर वाले थे, तो मैं एक गुलशन इकबाल में, एक हॉक्सबे रोड की तरफ, कितना फासला था ना। तो एक स्टेट एजेंट थे मेरे दोस्त, मैं एक दिन यहां तो दूसरे दिन बस में बैठ के जाता था मैं, वो हॉक्सबे कितना दूर, 1.5 घंटा लगता था। उन्होंने कहा मुझे आप पे बहुत तरस आता है, एक दिन यहां अगले दिन वो उधर। कहते ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कोई ठिकाना ही नहीं है। मैंने कहा तरस मुझे आप पे आता है, एक दिन वहां, दूसरे दिन भी वहां, तीसरे दिन भी वहां, 10 साल हो गए वहां, 15 साल हो गए वहां। हमने कहा हम तो एक दिन यहां तो दूसरे दिन कहां है, वहां है। फिर मैंने उनको बताया कि दुनिया मुसाफिर खाना है, इसमें मुसलमान का कोई ठिकाना नहीं। ये घर वर की मोहब्बतें, चारपाइयों से, पलंगों से, दीवारों से, ये उन लोगों का काम है भाई जो दुनिया से मोहब्बत करते हैं। हमारा तो कोई पलंग ही नहीं है, कोई पता नहीं होता आज कहां सोना है हमने। रिपोर्ट आ जाती है आज फला जगह की बारी है, चल भाई। मुसलमान का कोई घर, दरो दीवार, ईंटें बोलो नहीं होती। ईंटों से मोहब्बत, पलंगों से मोहब्बत, बिस्तरों से मोहब्बत, ये उन लोगों का काम नहीं है जो दुनिया को मुसाफिर खाना समझते हैं। आपको पता है 2 पैगंबरों ने अपनी कौम को ये नसीहत की थी। सालेह अलैहिस्सलाम ने भी, हूद अलैहिस्सलाम ने भी। हूद अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, वतत्तखिदूना मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून, तुम ऐसे घर बनाते हो जैसे तुमने हमेशा रहना है इसमें। हालांकि अपने पैसों से घर बना रहे थे, कोई रिश्वत के पैसों से नहीं बना रहे थे। सवाल पैदा होता है भाई, जब अपने पैसों से, हलाल के पैसों से घर बना रहे हैं तो पैगंबर को इस पे एतराज क्यों है, क्या घर ना बनाए। अब फिर यहां से मेरा आपका इख्तलाफ क्या हो गया शुरू, इख्तलाफी मसाइल छेड़ देते हैं मुफ्ती साहब। जब मेरा ये क्लिप चलता है ना, जाती घर कोई इतनी बड़ी कोई जरूरत नहीं है, तो लोग फिर बहुत एतराज करते हैं। मैंने घर बनाने से मना नहीं किया भाई, बार बार कहता हूं, अगर बहुत आमदन है तो बनाओ, ज्यादा आमदन नहीं है तो मत बनाओ। खाने पीने पे जोर लगाओ, फिर ज्यादा। बहुत अल्लाह ने दे दिया पैसा तो ठीक है बना लो, और वो भी इतना बड़ा, इतना बंगला, इतना खूबसूरत, ये बेवकूफों के काम है। तो मैं आपको गुनहगार नहीं समझता ज्यादा मजबूत घर बनाने पर, बेवकूफ और अहमक समझता हूं। यानी टांगे कब्र में लटकी हुई हैं, पता है 10-20 साल के बाद मर जाना है, और अरबों रुपए फूक दिए बंगला बनाने पर, तो बेवकूफ नहीं तो और किसे बेवकूफ कहते हैं मेरे भाई। शुगर का स्पेशलिस्ट कह रहा है कोई शुगर की गारंटी नहीं है, कैंसर का स्पेशलिस्ट कह रहे हैं कैंसर की गारंटी नहीं है, हार्ट के कभी भी मर सकता है, फिर अरबों रुपए फूक दिए किसमें, सरिये और दीवारों में। इट इज कॉल्ड हमाकत। इसको क्या बोलते हैं, किसी भी अक्लमंद से पूछोगे बोलेगा भाई ये बेवकूफी ही है। तो हूद अलैहिस्सलाम ने कौम से क्या फरमाया, तत्तखिदूना मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून, अपने पैसों से, हलाल के पैसों से बना रहे हो, घर बना रहे हो, घर बनाने पे हमें एतराज नहीं है, इतने मजबूत बनाते हो जैसे तुमने हमेशा रहना है यहां पे। हालांकि उस कौम की उम्रें हमारी उम्रों से बहुत ज्यादा थी, उनकी हड्डियों में कैल्शियम हमारी हड्डियों में कैल्शियम से ज्यादा था, उनकी हड्डियों में सरिया, बहरिया टाउन में बनने वाले बंगले की बुनियादों में सरिये से ज्यादा था। उसके बावजूद पैगंबर उनसे कह रहे हैं तुम ऐसे घर बनाते हो जैसे तुमने यहां से निकलना है ही नहीं। मुसाफिर खाना है भाई, इतना लिफ्ट कराओ इस दुनिया को जितना यहां रहना है। सालेह अलैहिस्सलाम ने भी कौम से यही कहा। सालेह अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, वतनहितून मिनल जिबाली बुयूतन फारिहीन, चट्टानों को तराशते हो और अंदर बंगले खड़े कर देते हो। कितनी मेहनत लगती है चट्टानों को तराश के बंगला बनाने में भाई, उम्रें बीत जाती होंगी तो, और सदियों तक वो घर अभी भी निशानात हैं। मैं तुर्की गया हूं ना, तुर्की के बॉर्डर पे
वहां आप देखेंगे गारों के अंदर पूरे महल बने हुए हैं। अगर उनको पता होता ना कि ये व्लॉगिंग के काम आएंगे हमारे महल, हमारे मरने के बाद, तो शायद वो इतनी मेहनत ना करते। वो कहते हम तो अपने लिए बना रहे हैं। 50-50 साल लग जाते होंगे उस महल को तैयार करने में। जिंदगी में कितने साल रह जाते? 20-30 साल रह जाते थे। कहते हैं बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो बच्चों के लिए आप प्रॉपर्टी लेके डाल दो, अगर अल्लाह ने बहुत पैसा दिया, या घर लेके डाल दो, लेकिन ये जहन में रखो कि जब ये बड़े होंगे ना, ये यहां रहेंगे नहीं। अगर बच्चे माँ बाप के घर में रहते ना, तो हम सब आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा के घर में रह रहे होते अभी। क्या ख्याल है भाई? नहीं यार, बात मेरा ख्याल है ऊपर से गुजरना शुरू हो गई। आदम अलैहिस्सलाम ने भी सोचा होगा घर बनाऊं अपने बच्चों के लिए, सारे यहां पर होते होते ना ना ना, बच्चे जैसे जैसे बड़े हुए मार्केट से शॉर्ट होते गए। मेरे वालिद साहब ने घर बनाया हमारे लिए, हम तो नहीं रह रहे भाई उसमें। कौन रहता है भाई? सब कोई जॉब होती है, कोई कहां चला जाता है, कोई किधर चला जाता है। तो इतनी टेंशन ना लो, बच्चा के लिए अल्लाह ने वसाइल दिए तो छोड़ के जाओ, लेकिन ये जहन में रखो बच्चा 2 हाथ और 2 पांव लेके आता है। अल्लाह ने कुछ उसको भी कहा है कि तू भी कुछ हाथ पांव मारेगा, लिहाजा बच्चों की ज्यादा टेंशन लेके वक्त से पहले कब्र में मत जाओ। तवक्कुल करो, अल्लाह पे एतमाद करो। ये 2 हाथ और 2 अदद पांव लेके आया है, बगैर हाथ पांव के नहीं आ गया। ये 2 हाथ और 2 पांव अल्लाह ने पेट एक दिया है, और 2 हाथ में 10 पेटों को भरने की सलाहियत दी है। समझते हो? ये कमा ज्यादा सकता है, जितना खाएगा उससे 10 आदमियों का ज्यादा कमाएगा ये। तो बच्चों में स्किल्स पैदा करने की कोशिश करो, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश ना करो। और मैंने देखा है जिन लोगों ने बच्चों के लिए बड़ी बड़ी जायदादें छोड़कर गए हैं, बच्चों में कोई स्किल्स तो थी नहीं, कमाने का कोई तरीका तो आता नहीं था, वो सारे करोड़ रुपए बच्चे बर्बाद करके फिर जीरो होके बैठ जाते हैं। इसलिए बच्चों में कोई काबिलियत पैदा करो, उसको ज्यादा फोकस करो। आप दौलत जमा करने को ज्यादा क्या कर रहे हो? फोकस कर रहे हो। और बच्चा बालिग हो जाए ना, पढ़ाई से ज्यादा कारोबार की फिक्र करो उसकी। पढ़ाई में आजकल कुछ नहीं रखा हुआ। पढ़ाना है तो घर में होम स्कूलिंग में पढ़ाओ। कुछ ये अलग से टॉपिक है, इस पे तो बहुत कुछ बोलने का है अभी। तो मुसलमान तो हमेशा तिजारत किया करते थे भाई। जो तिजारत में नहीं चल रहा उसको बोलो तू कमाऊ पूत बनेगा, ठीक है, तू जॉब करेगा जाके। असल तो मुसलमानों का काम क्या है? बोलो ना, बिजनेस है। साहबा ने सबने तिजारतें की। ये तो अंग्रेज के आने से पहले हम तो सारे बाप दादे बिजनेस करते थे, जमींदारी और बिजनेस। ये तो अंग्रेज को दफ्तरों के लिए मुलाजिम चाहिए थे, हम लोगों को उसने बूट पॉलिश पे और कलर बना के बिठा दिया। और अगर जॉब करनी है तो वो जॉब करो जिसका कोई विजन हो, यानी किसी इदारे जिसका कोई बड़ा विजन हो, उस इदारे में जॉब करो, ताकि आपकी इस जॉब से इंसानियत को फायदा हो। मिसाल के तौर पर आप गुटखा कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो उसका क्या फायदा है यार? पेप्सी में जॉब कर रहे हो, उसका क्या फायदा? लोगों को पेप्सी पिला के क्या मिलेगा आपको? टीचर बन जाओ किसी यूनिवर्सिटी में, उसमें आप लोगों को क्या कर सकते हो? गाइड। आप किसी मदरसे में उस्ताद बन जाओ, वहां आप क्या करोगे? लोगों को दीन सिखाओगे। इस तरह की जो जॉब है, फौज में चले जाओ इस नियत से कि बॉर्डर की हिफाजत करूंगा, तो इस तरह की जो जॉब्स हैं वो तो मुसलमान को करनी चाहिए। बाकी जो आजकल जिस किस्म की जॉब्स हो रही हैं, वो कोई इस्लाम उसको नहीं वो ज्यादा अहमियत देता। खैर, तो वो जो हार्ट स्पेशलिस्ट थे उन्होंने क्या कहा? कैंसर के स्पेशलिस्ट तक पहुंचा था मैं। 3 हो गए ना, एक हार्ट हो गया, एक गुर्दे की कोई शुगर की गारंटी नहीं है, दूसरा आपके दिल की कोई गारंटी नहीं है, तीसरा हो गया कैंसर। बहुत से लोग किससे मरते हैं मेरे भाई? बोलते क्यों नहीं? कैंसर से। तो कैंसर के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब जरा बताएं, आजकल कैंसर बहुत ज्यादा फैल रहा है, इससे कौन से असबाब ऐसे हैं जिनको हम इख्तियार करेंगे तो कैंसर से बचेंगे? उन्होंने बताया, भाई सबसे ज्यादा जो चीज कैंसर का जरिया बनती है, मोटापा। क्या चीज बनती है? बोलो ना। आप जितना खा रहे हैं, आपकी एनर्जी उतनी यूटिलाइज नहीं हो रही, इस्तेमाल नहीं हो रही। इनपुट ज्यादा है, आउटपुट क्या है? कम है। इनपुट 3-3 पराठे हैं, आउटपुट क्या है? दफ्तर में बैठ के कीबोर्ड से लव लेटर लिख रहे हैं, इसके अलावा या फेसबुक पे कमेंट्स कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। तो 2 उंगलियां चलाने के लिए 2-3 पराठों की बिल्कुल भी जरूरत बोलो नहीं है। सब यही कर रहे हैं, सब यही कर रहे हैं। हो सकता है मैं कोई ऐसा नहीं हो कि मैं कोई, आप समझ रहे हो कि मुझसे आप पता नहीं शायद 2 निवाले सुबह खजूर के चख लेते होंगे। हम सब इस बीमारी में मुब्तला हैं। हमारी मेहनत कम है और खुराकें क्या है? बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब फिर क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, वजन नहीं बढ़ने दो मेरे भाई,
खास तौर पे 40 साल के बाद किसी कीमत पे वजन बोलो नहीं बढ़ने दो। मीठा क्या करो मेरे भाई, 40 साल के बाद खासतौर पे जो चीनी है इसको क्या कर दो, छोड़ दो। अच्छा मैंने कहा भाई सिगरेट, और हाँ मैंने कहा और क्या, उन्होंने कहा गुटखा, गुटके से मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, तंबाकू से। मैंने तो अपनी खुद जिंदगी में इतने कैंसर के गुटके वाले देख लिए हैं। और क्या होता है भाई, और उन्होंने कहा कि ये होता है कि जी आप सिगरेट पीते हैं तो उससे क्या होता है, बोलो ना, बता दो अपनी जबान, कैंसर का इम्कान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने कहा अच्छा सिगरेट भी एक बंदा नहीं पी रहा, गुटखा भी नहीं खा रहा, पान भी नहीं खा रहा, वजन भी उसका क्या है, फिट फाट, जॉगिंग करता है, जिम जाता है, खुराकों पे कंट्रोल है, डॉक्टर साहब गारंटी लेते हो कैंसर नहीं होगा। आपको सुन के रोना आएगा। इतना कुछ करने के बाद ना वो कहते हैं गारंटी फिर भी बोलो सब कुछ सही आ रहा हो फिर भी हो जाता है। वो मुझे फिर से लतीफा याद आता है, सुनाई देता हूं। इतना कुछ करने के बाद भी अब आदमी इतनी मेहनत करे तो डॉक्टर साहब गारंटी दो ना कैंसर नहीं होगा। डॉक्टर साहब कहते हैं कैंसर फिर भी हो सकता है। वो मुझे लतीफा याद आ जाता है। ऐसे मौके पे एक आदमी अपनी बीवी की कभी तारीफ नहीं करता था, उसको अच्छी नहीं लगती थी वो। तो एक दिन बीवी ने कहा कि भाई थोड़ा सा आज मैं मेकअप करती हूँ, कुछ साड़ी अच्छी पहनती हूँ, कुछ चूड़ियां वूड़ियां, बड़ा जबरदस्त जीनत इख्तियार की ना उसने। अपने शौहर से कहा बताइए ये मेरी चूड़ियां कैसी लग रही हैं। हाँ, शौहर ने जब देखा ना बेगम पे, बेगम को से कहा था यार आज तो बड़ी खूबसूरत चूड़ियां पहनी हुई है। कहती है थैंक यू जी। आज तो बेगम बड़ा टाइट मेकअप लगाया हुआ है, थैंक यू जी। आज तो तुमने साड़ी भी बड़ी खानदानी पहनी हुई है, बड़ी बेगम खुश हो रही है ना, थैंक यू जी। अच्छी फिर भी नहीं लग रही है। ये सारी चीजें बहुत अच्छी तुमने पहनी हुई है मगर तुम अच्छी बोलो फिर भी नहीं लगी। हमारे एक दोस्त थे, उनको रंगीन टोपियां पहनने का शौक था जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, कलरफुल टोपियां। मुझे यह था कि टोपी पहननी है तो ये सादा चाइना वाली, उनको शौक था नीली पीली ना बत्तियां लगी हुई उसमें, तो बड़ी चमकदार किस्म की टोपियां खरीद के। मेरे क्लास फेलो हैं, बयान भी सुनते हैं। एक दिन मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार ये तुम क्या नीली पीली पहन रहे हो? कह रहे यार अच्छी नहीं लग रही टोपी। मैंने कहा देखो टोपी का अच्छा लगना काफी नहीं है, टोपी पहन के बंदा भी अच्छा लगे। ये टोपी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे पहन के बंदा अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा आप क्या करो, चूड़ियां पहन लो, चूड़ियां तो खूबसूरत होंगी लेकिन बंदा पहन के अच्छा लगेगा चूड़ियां पहन के। एक बड़ा खूबसूरत सा दुपट्टा है, उसमें वो पीको शीको हुआ है, दुपट्टा तो बड़ा खूबसूरत है लेकिन वो जब आदमी पहनेगा तो अच्छा लगेगा। तो हर अच्छी चीज इस्तेमाल के बाद वो चीज तो अच्छी होती है, जरूरी नहीं कि बंदा भी अच्छा लगना शुरू कर दे वो। तो उस आदमी ने अपनी बेगम के हर चीज की तारीफ की, आखिर में कहा अच्छी तू फिर भी, ये सारी चीजें अच्छी है मगर तू अच्छी नहीं लग रही। तो डॉक्टर साहब की उस बात से ना मुझे ये लतीफा याद आया। मैंने कहा डॉक्टर साहब उसने सिगरेट भी छोड़ दी, गुटखा भी छोड़ दिया, पान भी छोड़ दिया, एक्सरसाइज भी कर ली, खुराक पे कंट्रोल भी कर लिया, कैंसर से बचने की गारंटी फिर भी नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप एहतियातें ना करें, चांसेस बहरहाल कम हो जाते हैं। जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसमें तो शुगर का भी चांस है कि 90% शुगर भी होगी, कैंसर भी होगा, ब्लड प्रेशर भी होगा, अटैक से भी मरोगे। जो नहीं मरे अब तक उन पे हैरान हो कि ये मरे क्यों नहीं अभी तक। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप एहतियात ना करें, लेकिन गारंटी डॉक्टर साहब की तरफ से मेरे भाई बोलो कोई भी नहीं। और इससे आगे चल के एक और बात करता हूं मैं, अगर डॉक्टर गारंटी ले भी ले, डॉक्टर कहे भाई तेरा लाइफ स्टाइल इतना खानदानी है ना, ओहो हो, कि अभी WHO की एक रिपोर्ट आई है कि जिसका ऐसा लाइफ स्टाइल होगा उसके बारे में WHO की तरफ से गारंटी है कि ना इसको कभी शुगर होगी, ना ब्लड प्रेशर होगा, ना इसके गुर्दे कभी खराब होंगे, ना इसको हार्ट अटैक होगा, ये 150 साल जिएगा। ये बिल्कुल अव्वल तो ऐसी कोई गारंटी है नहीं। फर्स्ट करो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि ऐसी चीजें इजाद हो गई हैं कि अब जी 150 साल तक ये मेडिसिन जो लेगा या ये खुराक जो खाएगा वो कब तक जिंदा रहेगा, 150 साल तक। फर्ज करो साइंस ने तरक्की कर ली। तो मुझे एक बात बताओ, कराची में जो गटर के ढक्कन है उनकी कोई जिम्मेदारी लेगा? चलता हुआ आदमी कहां गिर जाता है बोलो? ना शुगर थी ना ब्लड प्रेशर था, गटर देखता है कि चूंकि ये शुगर भी नहीं है, इसको WHO ने सर्टिफिकेट दिया 150 साल जिंदा रहेगा, लिहाजा इसको नीचे गिरने से क्या कर लो, रोक लो। ट्रक वाला जब ट्रक चला रहा होता है वो ये देखता है कि ये सेहत के सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है या नहीं घूम रहा, वो कुचलता हुआ बोलो जाता है। कोई गारंटी नहीं है भाई।
آپ کہہ سکتے ہو یہ حادثات امریکہ میں تو گٹروں کے ڈھکن ہوتے ہیں, چلو ہم امریکہ چلتے ہیں, وہاں جا کے رہیں گے, وہاں یہ حادثات کا چانس کم ہے. بھائی وہاں جب حادثہ ہوتا ہے تو ہول سیل کے حساب سے پبلک جاتی ہے, یہاں تو ایک بندہ مرے گا دوسرا سدھر جائے گا کہ سڑک پہ چلو ہی نہیں, ٹرک مارتا ہے. جاپان میں ٹرین کتنی زبردست, جاپان نے ٹرین کی ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے, لیکن ٹرینیں وہاں بھی الٹتی ہیں. اور جب جاپان کی ٹرین الٹتی ہے نا تو 500 کلومیٹر فی گھنٹہ, جو ہماری ٹرین الٹے گی نا, الٹنے سے پہلے آپ چھلانگ لگا سکتے ہو. حقیقت ہے, اتنا چانس دیتی ہے وہ, کیونکہ ایسے چھکا چھک چل رہی ہوتی ہے اور کھڑکڑ کھڑکڑ کی آوازیں آتی ہیں, پہلے انجن ہلتا ہے, ٹرین آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی کچھ زیادہ ہی ہو گیا آج. بہت موقع ملتا ہے کہ بھی چھلانگ لگا لے تو. یہ جو 500 کلومیٹر پر آور سے بھاگ رہی ہے نا, اللہ نہ کرے جب اس میں حادثہ ہوتا ہے تو پھر چھلانگ لگانے کا موقع پھر ایسے گاجر مولی طرح کٹتے ہیں لوگ, جہاز بھی گرتے ہیں. میں ایک سفر کر رہا تھا, ایک پائلٹ نے مجھے بتایا, جہاز میں پائلٹ نے, تو ہر طبقے سے جب آدمی مشہور ہوتا ہے تو ہر طبقہ جاننے لگتا ہے تو دوستی ہو جاتی ہے. ایک آپ کو دلچسپ واقعہ بتاؤں, میں سعودیہ جا رہا تھا تو ایک خوشبو میں نے بڑی خاندانی لگائی ہوئی تھی, تو ایئر ہوسٹس کو وہ خوشبو بڑی پسند آ گئی. مجھ سے ڈائریکٹ تو اس نے شرم کی وجہ سے کہا نہیں, جو اسٹیورڈ ہوتا ہے نا اس کو بولا کہ مفتی صاحب نے کون سی خوشبو لگائی ہوئی ہے, یہ بڑی زبردست خوشبو ہے. تو میں نے جیب سے نکال کے اس کو دکھا دی, یہ والی خوشبو لگائی ہوئی, اور پھر میں نے جیب میں ڈال دی. اچھا مجھے تو ذہن میں ہی نہیں رہا کہ یہ بیچاری مانگ رہی ہے خوشبو یا کیا, میرے دماغ میں واقعی یہ بات نہیں آئی. اچھا میں نے اپنے دوستوں کو جا کے بتایا کہ یار یہ خوشبو, اب ہر آدمی وہ خوشبو مجھ سے مانگ رہا ہے. تو ہمارے ایک دوست ہانگ کانگ گئے, وہ خوشبو لگا کے کہہ رہے کسی نے لفٹ نہیں کر. سمجھ میں آ رہی نہیں آئی میرا خیال, بہت گہری بات کہہ گیا میں, بہت گہری بات کہہ گیا, جلدی سمجھ میں نہیں آتی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کچھ لوگ جا رہے تھے تو گروپ کی شکل میں نا, انہوں نے کہا اگر کسی نامحرم عورت پہ نظر پڑے تو استغفار پڑھنا ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ. اچانک استغفار کی آواز آئی, سب نے بولا کہاں ہے بھائی کہاں ہے. اچھا خیر, تو ٹرکوں کی گارنٹی کون, ہاں وہ میں بتا رہا تھا کہ پائلٹ نے بتایا, میں نے کہا بھائی کوئی حادثے آپ نے کبھی دیکھے ہو, جہاز میں کتنا سیکیورٹی کا نظام ہوتا ہے نا, کتنا بہترین. انہوں نے بتایا رشیا میں ایک دفعہ ہم جا رہے ہیں, رشین جہاز تھا روس کا. اچھا میں نے کسی بیان میں روس کو سوویت یونین کہہ دیا, غلطی سے کہہ دیا ہے. تو سوویت یونین تو افغانستان کی لڑائی کے بعد مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. تو لوگ ایسی غلطیاں پکڑتے ہیں, پھر طنز یہ کرتے ہیں ان کو ہسٹری کا نہیں پتا. ابے ہمیں کیوں نہیں پتا افغانستان کی اور رشیا کی ہسٹری کا, تو یہ سبقت لسانی سے. اسی طرح میں نے ایک دفعہ بیان میں فلا صدقہ میں ترجمہ غلطی سے کر دیا کہ صدقہ نہیں دیا اس نے, حالانکہ صدقہ یصدقو کا معنی تصدیق کرنا ہوتا ہے. وہ زبان کی ایک مسٹیک ہے, اس کو بعض لوگوں نے کلپ بنایا کہ جس کو قرآن کی اس آیت کا ترجمہ نہیں پتا. صدقہ یصدقو تصدیقاً, یہ تو پوری گردان سنا دوں میں آپ کو, تو وہ منہ سے غلطی سے نکل گیا. وہ بیان میں بعض دفعہ دھیان کہیں اور ہوتا ہے, تو صدقہ میں وہ لفظ آ رہا ہے نا, اور پھر قرآن میں ہمیشہ نماز صدقہ ساتھ ہی ہے, اس لیے توجہ نہیں گئی اس طرف. تو لیکن لوگ ایک دم غلطی پکڑ کے کلپ بناتے ہیں, قرآن نہیں آتا. تو ایسی سبقت لسانی جسے کہتے ہیں نا, زبان سے آدمی سوچ کہیں اور ہوتی ہے کہیں اور, تو اس کو ایک دم سے فتویٰ نہ لگا دیا کریں کسی کے بارے میں. تو روس کا ایک جہاز تھا, انہوں نے بتایا پائلٹ نے کہ وہ جہاز جس ٹریک پہ ہم جا رہے ہیں نا سامنے سے اسی پہ آ رہا تھا, حالانکہ جہازوں میں ایسا نہیں ہوتا. اور کہہ رہے ہیں کہ 5 کلومیٹر دونوں جہازوں کا فاصلہ, تو وہ جہاز میں نا ایک آٹومیٹک الارم بجتا ہے جو ایمرجنسی کا ہوتا ہے, یعنی چند سیکنڈ کے بعد دونوں جہازوں نے آپس میں ٹکرا جانا تھا, چند سیکنڈ کے بعد. پیچھے مسافروں کو کچھ نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے, لیکن آگے پائلٹ کی حالت کیا ہوئی ہوگی آپ سوچو کہ 5-10 سیکنڈ کے بعد ہمارے پرخچے اڑ جانے. کہہ رہے ہیں وہ اللہ کا فضل یہ ہوا کہ وہ کوئی آٹومیٹک سسٹم لگا ہوتا ہے, اس نے ٹرن لیفٹ کا کہا اور سامنے والے جہاز کو بولا ٹرن لیفٹ, تو اس نے ادھر لیفٹ کیا, ادھر. یہ 1-2 سیکنڈ کے اندر کرنا ہوتا ہے پائلٹ نے. حالانکہ ایسے موقع پہ انسان بوکھلا جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا, پتا چلا ٹرن لیفٹ بولا اور اس نے رائٹ کر دیا. تو کہہ رہے ہیں وہ لیفٹ ہوا ہے اور دونوں جہاز یوں گئے ہیں ایسے کر کے, سلام دعا کرتے ہوئے, الیکس سلیکٹ کرتے ہوئے. پیچھے لوگوں کو نہیں پتا کیا ہوا ہے, وہ تو تھوڑا سا ہلے اور سیدھے ہو گئے. تو میں نے کہا ایسا ہوا کیوں ہے, سسٹم کی خرابی. انہوں نے کہا نہیں, رشیا میں بعض دفعہ پائلٹ پی کے نکلتے ہیں, حالانکہ کتنا ان کا سسٹم ہے چیک کرنے کا پائلٹ کا نا, الکوہول کتنی اس کی باڈی میں, بہت زبردست سسٹم ہے. اس کے باوجود بھی بھائی یہ سسٹم انسان کا بنایا ہوا ہے, انسان سے غلطی. وہ پائلٹ پی کے نکلے تھے,
तो पायलट समझ रहा था, पायलट हो गया उल्टा। मेरा ख्याल है ये पीने के बाद जो है ना वो उल्टा होता है, तो वो हो गया उल्टा, वो समझा कि जहाज उल्टा हुआ है, तो जहाज को सीधा करने की कोशिश की होगी उसने। एक शराबी जैसे है ना, वो मशहूर वाकया कि शराब कितनी बुरी चीज है, देखो आप, दोनों जहाजों के परखचे उड़ा देने थे उसने, खैर बच गए, पता नहीं केस वेस हुआ उनके खिलाफ, क्या हुआ होगा। तो बाहर मुल्कों में ये होता है, ज्यादा पी ली, टेस्ट में आया नहीं, और पी के जहाज खुद उल्टे हो गए, वो समझे कि हर चीज को सीधा करने की कोशिश में लगे हुए, अपने आप को सीधा करने के बजाय सारी चीजें उल्टी कर दी। वो एक शराबी था ना, फायर ब्रिगेड के अमले में था, तो शराब पी के चला गया। वो सबसे ज्यादा मेहनत उसी ने की, जा जाके लोगों को निकाल निकाल के ला रहे, एक बंदा, दो बंदा, लोग कह रहे यार क्या हो गया इसको, 10-15 बंदे निकाल दिए उसने ना। तो बाद में पता चला जितने भी फायर ब्रिगेड के अमले के लोग थे ना, जो आग बुझाने गए हुए थे, कमबख्त उन सबको निकाल के ले आया। समझ में आ रही है? ये है पीने के साइड इफेक्ट। इसलिए शराब पी के तलाक दोगे, तलाक हो जाएगी, खूब अच्छी तरह ज़हन में रखो, क्योंकि शरीयत में तलाक का मदार जबान पर है, और शराब शरीयत में काबिल उज़र नहीं है, खूब समझ लो। तो ये जो कहते हैं ना शराब पी के तलाक नहीं होती, इसकी कोई मजबूत दलील नहीं है कोई इसकी। सलासुन जिद्दुहुन्ना जिद्दुन व हज़्लुहुन्ना जिद्दुन। अब आप कह सकते हो उसको तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, तो पीने से पहले तो दिमाग काम कर रहा था ना, क्यों पी जब पता था कि कुछ भी हो सकता है। इसलिए शरीयत में शराब आपने पी और किसी को चाकू मार दिया गलती से, तो आपसे किसास लिया जाएगा। यूरोप में तो ये उज़र है कि आप पी भी थी, आपको पता नहीं चला। इस्लाम में शराब उज़र नहीं है, बंदा मार दिया आपको कत्ल किया जाएगा, किसास लिया जाएगा। आपका ये कहना कि मैं पी भी थी, मुझे नहीं पता चला था, इसलिए मैं समझा गाय ज़बा हो रही है तो मैं बंदा मार दिया, बंदा ज़बा कर दिया, तो इस्लाम में ये उज़र काबिल कबूल नहीं है। इसलिए कि इस्लाम ये कहेगा कि पी तो अपने इख्तियार से है ना, शराब पीने से पहले तो दिमाग काम कर रहा था ना, जब आपको पता था पीने के बाद कुछ भी हो सकता है, तो आप फिर खुद जिम्मेदार हो हर अमल के। समझते हो कि नहीं समझते हो? आज क्योंकि शराब का रुझान बढ़ रहा है और दे दनादन तलाकें निकाल रहे हैं, और मैं उनकी औरतों से कहता हूं कि वो कहती है ना, फतवा लाती है कि तलाक नहीं हुई, मैं कहता हूं कि शुक्र अदा करो तलाक हो गई है, क्योंकि कल आज जो शराब पी के तुम्हें 3 तलाकें दे सकता है, कल वो शराब पी के गला भी दबा सकता है। कल जैसे तलाक देके बोल रहा है मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, कल गला दबा देगा, दांत तोड़ देगा, बोलेगा मेरा दिमाग काम बोलो नहीं कर रहा था, कुछ भी कर लेगा वो तो अच्छा है, जान छुड़ गई उससे। तो खैर, तो अब देखो कितना, यानी अब कितना जबरदस्त सिस्टम है, फिर भी हादसे का इम्कान जहाज में ऐसा नहीं होता कि 100% क्या हो जाए, इम्कान ही खत्म हो जाए, ना ना ना, इम्कान नहीं खत्म होता। और पीआईए में तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है, पीआईए के खिलाफ ज्यादा नहीं बोलता मेरे भाई, हमारी अपनी एयरलाइन है, फिर वो लोग गुस्सा करते हैं, आपको तो चाहिए पीआईए को प्रमोट करें, तो आप खुद सफर करें पीआईए में। अच्छा खैर, तो मैंने वो डॉक्टर जो कैंसर के थे, मैंने उनसे पूछा कि फिर क्यों हो जाए कैंसर, जब वो सिगरेट से भी बच रहा है, पान गुटके से भी बच रहा है, चीनी भी नहीं खा रहा, वजन भी मेंटेन है, तो फिर क्यों हो रहा है? उन्होंने बताया भाई बाज दफा हवा से उड़ के कोई ऐसा जरसूमा पेड़ में चला जाता है, वो कैंसर का जरिया बनता है। और बाज दफा क्यों होता है ये डॉक्टर को भी पता नहीं है। मेडिकल साइंस ने तरक्की की है, लेकिन अभी तरक्की की इंतहा को नहीं पहुंची है। मेडिकल साइंस ये दावा नहीं कर सकती कि सब कुछ पता चल गया है हमें, जो पता चला है वो रिपोर्ट सामने रख देते हैं, जो नहीं पता चला वो तो बहुत कुछ है जो नहीं पता चला। तो हादसे भी हो जाते हैं, और बाहर मुल्कों में भी होते हैं हादसे। जब कोरोना आया है, कोरोना, तो बताओ इसने पाकिस्तान में ज्यादा तबाही मचाई है या तरक्की याफ्ता मुल्कों में? तरक्की याफ्ता मुल्कों में ज्यादा तबाही फैली है इससे। वजह क्या थी कि वो सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, उस बहुत ज्यादा ख्याल की वजह से उनका इम्यून सिस्टम क्या हो गया, यही चीज उनकी मौत का जरिया बन गई। हमारे यहां मच्छर, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने डॉक्टर को कहा जब कोविड हो रहा था, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे कितने चांसेस हैं कोविड से मरने के? उन्होंने कहा बहुत कम चांसेस हैं। आपको कभी मलेरिया हुआ? मैंने कहा हुआ है। उन्होंने कहा कम चांसेस है। मलेरिया वालों को कोविड से मरने का चांस क्या है? एक दफा मच्छर ने कोशिश कर चुका है मारने की उनको, मच्छर एक दफा मारने की पूरी कोशिश कर चुका है, नहीं मरे। अब उनका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो गया, वो ताकतवर हो गया। कोरोना से मरने का चांस, उनकी तहकीक थी वल्लाहु आलम, कि उनकी एक थ्योरी थी, या आप कह लें कि रिसर्च के लिए एक उनका एक राय थी।
جو چیز انسان کی حیات کا ذریعہ ہوتی ہے وہی چیز اس کی موت کا ذریعہ بن جاتی ہے. میرے بھائی میں نے کہا کہ آپ نے موت کے سارے اسباب اختیار کر لیے کہ اب یہ بھی نہیں ہوگا یہ بھی نہیں ہوگا، تو جہاز میں بیٹھو گے، جہاز کیا ہو جائے گا؟ پائلٹ ہو سکتا ہے زیادہ پی کے نکلا ہو، کچھ بھی نہیں ہو سکتا باہر سے. کووڈ میں دیکھو نا، کروڑوں لوگ دنیا سے گئے ہیں، کروڑوں، لاکھوں نہیں ہیں. کتنے مرے ہیں؟ کروڑوں لوگ مرے ہیں، کروڑوں. ہو سکتا ہے دوبارہ کوئی ایسی وبا آ جائے، کیا خیال ہے بھائی؟ اور پہلے وبائیں آتی تھیں ایک خاص علاقے تک. اب دنیا میں کہیں بھی کوئی وبا آئے گی نا تو پوری دنیا میں لازمی پھیلے گی، کیونکہ دنیا ایک گلوبل ولیج کی طرح بن چکی ہے، ٹریولنگ سب جگہ ہو رہی ہے، آپ اس کو کسی خاص علاقے تک روک نہیں سکتے. تو وبائیں آتی رہیں گی، لوگ مرتے رہیں گے. تو اس لیے کانسیپٹ کو کلیئر کرنا پڑے گا میرے بھائی. یہ دنیا دل لگانے کی جگہ ہے یا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے؟ اگر آپ نے دل لگا لیا یہاں تو ہر وقت موت سے ڈرتے رہو. پیسہ کماؤ گے تو ہر وقت اس کی فکر کہ یہ پیسہ کسی طرح سے میں استعمال کر لوں، کھا لوں. تو چائنا والے کیا کرتے ہیں، وہ جو میں نے ملیشیا میں ولاگ بنایا تھا نا، اس میں چائنا نے کیا کیا کہ یار جب اتنا پیسہ ہم نے کمایا ہے، ہم نے محنت سے کمایا، ہم مر گئے تو بعد والے فری پھوکٹ میں کھائیں گے. حالانکہ وہاں تو وراثت کا نظام بھی نہیں ہے. تو انہوں نے قبریں بنوائی کہ یہ ساری دولت ہمارے ساتھ قبر میں دفن کی جائے. اور یہ رواج فرعون کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. پہلے غیر مسلموں میں بہت رواج تھا، ان کو توقع نہیں ہوتی تھی کہ ہم ایسے مر جائیں گے، تو وہ کیا کرتے تھے، موت کے وقت وصیت کرتے کہ یہ سونے چاندی کے ڈھیر اور یہ اتنی دولت ہمارے ساتھ قبر میں دفنا دو. دل چھوٹا ہوتا ہے نا کہ میرے بعد فری پھوکٹ میں کھائیں گے نا لوگ، کچھ محنت تو ہے نہیں ان کی، اور یاد بھی نہیں رکھیں گے تھوڑے دنوں تک. دنیا پرست لوگ تو اپنے ماں باپ کو یاد بھی نہیں رکھتے. دیندار آدمی تو ابا کی وراثت کھاتا ہے تو ساری زندگی دعاؤں میں یاد بھی رکھتا ہے. آج میں ملتا ہوں بہت سے دینداروں سے، کل میں ملا، بہت اللہ نے ان کو نوازا، کہتے ہیں یار یہ سب میرے والد کی محنت ہے، والد صاحب کی، میرا کیا ہے، یہ دکان والد صاحب نے بنا کے دی تھی، انتقال ہو گیا، بس ہم تو کہتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو یہ تو نیک لوگ کرتے ہیں، ورنہ دنیا دار آدمی تو 3-4 دن میں ابا کو کیا کرتا ہے، بھول جاتا ہے. تو اب کیا کیا چائنا والوں نے، وہاں بہت بڑا قبرستان نا، جو بڑے بڑے ملینز اور بلینئرز جو ہے وہ وہاں پہ دفن ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، اب وہ قبرستان ایک بزنس بن گیا ہے. بڑے لوگ وہاں دفن ہوں گے تو زمین کی قیمت بڑھ گئی، تو اپنی زندگی میں قبر خریدتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، قبر خریدنے کے بعد اسی دولت سمیت اس قبر میں دفن ہو گئے. لیکن آپ کو پتا ہے چرسی دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں، ہیروئن جی الحمدللہ دنیا میں ہر جگہ. ابھی ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ پرسوں رات کو 2:30-3 بجے کھٹ پٹ کی آواز آئی گارڈز کو، یہ باہر نکلے تو 3-4 چرسی بجلی کے کھمبے پہ چڑھے ہوئے ہیں. چرسی نہیں، ہیروئن جی تھے، اور 2-4 ریکی کر رہے ہیں کیونکہ دیکھ تو نہیں رہا. ایک کے پاس گدا گاڑی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ ذرا محلے میں ہوشیار ہو جائیں. انہوں نے جا کے ان چرسیوں کو اتارا، سب کو اریسٹ کر کے ہاتھ باندھ کے یہاں مسجد میں لا کے بٹھا دیا. آپ ان کی ہمت دیکھو یار، کتنا، میرا خیال ہے 100 کلو سے زیادہ وزنی لوہا ہوگا. وہ جو پلیٹیں لگی ہوتی ہیں اس کا نام مجھے نہیں پتا، وہ انہوں نے کٹر سے کس طرح نٹ کاٹ کے اتار لیا. اتنا بھاری بھرکم، اتنی بھاری پلیٹیں، ٹھیک ٹھاک بھاری لوہا تھا. اور ان کی صحتیں آپ دیکھو تو ایسے پسلیاں نکلی ہوئی ہیں ان کی. ہیروئن جی کی کیا صحت ہوتی ہے، چڑھا کیسے اوپر. پھر ہم نے کیمروں سے دیکھا، ہمارے کیمرے لگے ہوئے نا، تو چڑھتے ہیں اور کیسے کاٹ رہے ہیں، ایسے کٹر تھے ان کے پاس، کٹ 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 ایسے. اسلحہ نہیں تھا ان کے پاس، اس لیے میں نے ان کو بولا ہاتھ ہلکا رکھو، اسلحہ نہیں ہے. اسلحہ ہوتا ہے نا ڈاکو پہ ہاتھ ہلکا نہیں رکھنا چاہیے. تو وہ جب چرسیوں کو، ہیروئنچیوں کو نیچے لائے، یہ لوگ گرفتار کر لیا. ہم نے فجر کی نماز کے بعد جا کے ان کا معائنہ کیا نا. میں نے کہا ان کو پہلی فرصت میں چھوڑ دو، کوئی بھی مرا گیا نا ہمارے لیے مسئلہ، کیونکہ لگ رہا تھا سردی ہے نا، سردی. ایک تو کانپ رہا تھا، کہہ رہا تھا بھائی، اچھا اس کو اس کی فکر نہیں تھی پلیٹوں کی، ایک کو وہ اپنا پائپ چاہیے تھا، پائپ گم گیا تھا. پھر اس نے کہا میں مر جاؤں گا مجھے اگر پائپ نہیں ملا. میں ہم نے کہا بھائی پائپ لا کے دے اس کو، یہ مر گیا تو یہ نہیں مرے گا، ہم مریں گے، کیس بنتا ہے. آپ کو پتا ہے نا ہماری مسجد سے لاش ملی ہے. اچھا محلے میں جو بھی آ رہے ہیں زیارت کے لیے 2-3 چپیٹ اس کو، لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ یار تبرکن
دادی کے سال ثواب کے لیے چل بھائی ٹھش ایک لگایا, ابا کے سال ثواب. چوروں کو مارنے کو لوگ سمجھتے ہیں ثواب ہے. مجھے بار بار یہ فکر ہو رہی کہ یہ ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں ان کی اور قمیضیں اتری ہوئی ہیں, ننگے پتنگے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سردی الگ ہو رہی ہے, کانپ الگ رہے ہیں, ہیروئن ان کو ملی نہیں ہے. ایک ان کے پاس ذریعہ تھا, یہ سریا جو اتنا لوہا انہوں نے اتارا ہے وہ بیچ کے بھی پڑیا ملے گی ان کو, وہ بھی ان کا آپشن کیا ہو گیا, ختم. اب ہم ہیروئن کا انتظام تو کر نہیں سکتے ان کے لیے, ان کو تھانے میں پولیس کے حوالے کرو بھائی, جان چھڑاؤ ان سے. تو پولیس کو جب فون کیا نا, پولیس نے بولا بھائی یہ ٹینشن بولو خود پالو ہے, ہم نہیں لے کے جا رہے. ان کو خود اپنا ڈر ہوتا ہے یار ان کو, کیونکہ پولیس جب ان کو لے کے جاتی ہے تو پولیس کے ذمہ ہوتا ہے ان کو ہیروئن پلانا. اب ظاہر ہے وہاں اتنی پڑیاں تھوڑی ہیں کہ سب کے کام آ جائے, وہ مخصوص لوگوں کو کے لیے, استغفر اللہ زیادہ کیا گیا میں, یعنی تو ایک محدود ہوتی ہے نا. تو خیر ہم نے پھر ان کو کھول دیا, ہم نے کہا جاؤ بھائی یہاں سے, دوبارہ یہاں رخ نہیں کرنا. لیکن مجھے 2-4 محلے والوں نے بتایا کہ یہ 20 دفعہ پٹ چکے ہیں, 20 دفعہ پکڑے گئے ہیں, 20 دفعہ پٹ چکے ہیں, پھر اگلے دن یہی کر رہے ہوتے ہیں. حقیقت یہ کہ قصور ان ہیروئنچیوں کا نہیں ہے, قصور سسٹم کا ہے. اب جس کو لت پڑ گئی ہے وہ تو پیے گا, وہ تو اس نے بتایا کہ ہم نہیں پیئیں گے, مر جائیں گے ہم. باپ بتاؤ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے کہ یار ان کو نفسیاتی ہاسپٹل میں لے کے جاؤ, یا جو نشہ چھڑوانے والے ادارے ہوتے ہیں وہاں لے کے جاؤ, تم ان کا نشہ چھڑوانے کی کوشش کرو. وہ کہہ رہے گا پھر ہم کیا کریں, ہمیں تو چاہیے بھائی, فری میں مل رہی ہو تو بتا دو, ہم فری میں, ہم تو نہیں تو یہی کام کریں گے ہم. پھر ہمارے ایک دوست آئے, انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے علاقوں سے 5, میں ایک پیکج دے رہا ہوں آپ کو ہیروئنچیوں کے لیے, بہترین پیکج ہے. انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے علاقے سے 4-5 ہیروئنچی اسی طرح کھمبے سے پکڑے, چوری کر رہے تھے, اور روزانہ چوریاں. اور ہمارے یہاں بھی بکری بھی چوری ہوئی, اب مجھے لگ رہا ہے انہوں نے پی گئے, یہ 2 بکری کے بچے چوری ہوئے یہاں سے, جنریٹر کی بیٹری چوری ہوئی ہے. تو اب تو ہمیں لگا کہ بھائی یہ سارا کام یہی, اور ہر جگہ سے کر رہے ہیں. تو ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ یار بہت زیادہ چوریاں ہو رہی تھیں, تو پھر جب یہ ہیروئنچی ہم نے پکڑے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے مارنے پیٹنے کے بجائے نا, ہم نے کہا تمہیں ہر مہینے کتنا پیسہ چاہیے. انہوں نے بتایا کہ اتنا, 20,000 30,000 کچھ ایسے بتایا. انہوں نے کہا یار دیکھو تم یہاں چوکیداری کرو, 20,000 ہم سے لے لیا, ہیروئن نہیں دیں گے ہم, پیسے دیں گے تمہیں, تنخواہ. کہہ رہے اس دن کے بعد سے جتنے چور پکڑے ہیں نا ہیروئنچیوں نے پکڑ کے ہمارے حوالے کیے. نہیں یہ بات میرا خیال ہے, سیکیورٹی کا نظام ہیروئنچیوں کے حوالے کر دیا تو چوریاں کیا ہو گئی, بند. کیونکہ بیچارے مجبور تھے بھائی, وہ مجبور تھے, ان کو سٹا چاہیے, یا تو آپ ان کو کسی ہاسپٹل میں لے جاؤ چھڑواؤ, چائے نہیں چھوٹتی لوگوں سے, ہیروئن کہاں سے چھوڑے گا وہ. اب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ایسے لوگوں کو پکڑ کے علاج کروائے, اور پھر ان کا حساب کتاب رکھے, اور پھر بھی کوئی پیتا ہوا پکڑا جائے تو اصل تو پیتا ہوا پکڑا جانے والا تو مجرم ہے. سوال پیدا ہوتا ہے ان کو پرووائڈ کون کر رہا ہے. سعودی عرب میں ذرا سا شک ہوا تھا کہ ہیروئن یہاں آئی ہے, پورے ملک میں جو ہے نا ایمرجنسی نافذ کر دی تھی, جب تک وہ ہیروئن کی پڑیائیں پکڑ نہیں لی ان لوگوں نے, وہاں کی گورنمنٹ چین سے نہیں بیٹھی ہے, اور وہ پکڑتے ہی فوراً گردن اڑا دیتے ہیں جو ہیروئن اسمگل کر رہا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تبھی ایئرپورٹوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ بھائی سعودی عرب میں نشہ اگر آپ لے کر گئے تو آپ کا سر قلم کر دیا جائے گا. وہ نہیں سنتے کسی کی بات. تو ایسا قانون اگر ہمارے ملک میں آ جائے تو اچھا نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ کتنے لوگوں کو یہ نشے کی عادت, اصل تو وہ اسمگلر ہے, ان کو پکڑو بھائی, کون ہیروئن لے کر آ رہا ہے یہاں پہ, اور ہو سکتا ہے وہ پکڑتے کیوں نہیں ہے, ہو سکتا ہے جو پکڑنے والے ہوں وہی پڑیا کیا کر رہے ہوں, تو پکڑے گا کون کس کو, تو ان کا بزنس چل رہا ہو پڑیا کا. تو اس پہ جب تک ایکشن نہیں لیا جائے گا تو فی الحال ہم تو نہیں روک سکتے ان چیزوں کو, ہم تو اپنے بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں, نگرانی کر سکتے ہیں. تو جب تک نہیں ہوتا تو ہیروئنچیوں کو پھر مجھے خیال ہوا ہم نے چھوڑنا نہیں چاہیے تھا, ہم ان کو یہاں گلی کی سیکیورٹی ان کے حوالے کر دیتے کہ بھائی آپ کو, ان کو بھی تو کھانا تو ہے نا, تو ہم ان کو پیسے دیتے ہر مہینے, بھائی اتنے پیسے ہم آپ کو آپ کی اجرت, ہیروئن پینے کے لیے نہیں دیں گے, اجرت کے لیے دیں گے تاکہ آپ چوریاں چھوڑ دو. اس کے بعد کیا ہوگا کہ دیکھو آپ کی گلی میں چوریاں ختم. ایسا نہ ہو کہ وہ پڑیاں ہی سپلائی کرنا شروع کر دیں, وہ پھر زیادہ خطرناک ہوگا. یہ اس پہ سوچ لیں آپ لوگ عمل کرنے سے پہلے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہیں گے یار یہ تو بچوں کو پڑیا کھلانا شروع کر دو. خیر, تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میرے بھائی, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ جس منزل کی طرف جا رہے ہو, دولت, شہرت, عزت, صحت, جن چیزوں کو منزل بنایا ہے, یہ چیزیں حقیقی منزل نہیں ہے. کیونکہ دنیا کے
جب اعتبار ہی نہیں ہے بھائی, کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتا ہے. ایسے ایسے واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں نا. ہمارے ایک دوست محلے میں کسی کا انتقال ہوا تو وہ بڑے لمبے آدمی تھے. جب قبر بنائی ہے نا تو ان کو کہا کہ آپ بھی میت کے قد کے ہی ہیں, آپ ذرا اس میں لیٹ کے دیکھیں کہ پورے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. صحت مند جوان آدمی تھے, وہ لیٹ گئے. ٹھیک ہے جی, پورا آ رہا ہوں میں, میرے ہی قد کے تھے وہ ان صاحب کے قد کے, میرے قد کے نہیں, ان صاحب کے قد کے. ان کو قبر سے باہر نکال دیا. ٹھیک ہے جی, قبر پوری ہے. اللہ کی قدرت, وہ بڑے مضبوط دل کے, ایسا نہیں کہ آپ سمجھے قبر میں لیٹنے سے ڈر گئے, وہ ایسا کچھ نہیں ہے, میں جانتا تھا ان کو. اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ جو میت تھی نا اس کو کہیں گاؤں والوں نے کہا بھائی ہمارے یہاں بھیج دو, ہم اس کو دفناتے ہیں. ہم کراچی میں دفنا ہی نہیں رہے. وہ میت کا وہاں دفن ہونا کینسل, وہ قبر خالی رہ گئی. میت کو لے گئے کہیں گاؤں میں اور ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, ان کی انتقال ہوا, اور سچی مچی میں وہ اس قبر میں بولو دفن ہوئے. کیا وہ تصور کر سکتے تھے جب اس قبر میں لیٹ رہے تھے کہ میں نے ہی یہاں آنا ہے؟ لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دوں, ان چیزوں کی وجہ سے وہم کا شکار نہ ہو. اگر کہیں قبر میں لیٹنا پڑ جائے تو کوئی کچھ بھی اس سے مرتا نہیں ہے انسان, کیونکہ جو جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں اصل میں وہ اسی چکر میں مرے ہیں کیونکہ قبر میں لیٹ کے چیک کر رہے تھے. تو یہ بدشگونی اسلام میں جائز. جس نے نہیں مرنا ہوتا وہ روزانہ قبروں میں ڈھکن ڈھک کے بھی سوئے گا نا, نہیں مرے گا وہ. یہ جو جادوگر چلے کاٹ رہے ہوتے ہیں قبروں میں بیٹھ کے تو کاٹ رہے ہوتے ہیں. لیکن بس اللہ نے بتا دیا بھائی, تو یہ سمجھ رہا تھا تو نے یہاں آنا ہی نہیں ہے ابھی, لیکن یہ قبر کس کے لیے ہے تو اچھی طرح ناپ کے دیکھ لے, کل تو نے ہی یہاں آنا ہے. تو میرے بھائی جب ایسی بے ثباتی کسی بھی ٹائم پہ مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتے ہو تو پھر دولت کماؤ ضرور, دولت کو ہدف بولو نہیں, ہدف صرف آخرت. تو آخرت کے لیے پھر محنت کرو گے نا, پھر پیسہ بھی کما لو آخرت کے لیے کہ بھئی میں صدقہ خیرات زیادہ کروں گا, میں رشتہ داری جوڑنے میں پیسہ خرچ کروں گا, میں بوڑھے ماں باپ کو کھلاؤں گا, اس لیے میں کر رہا ہوں, میں 4 شادیاں کروں گا. اس نیت سے بھی پیسہ کماؤ گے انشاءاللہ, اللہ کی قسم ثواب ملے گا آپ کو. میں 4 عورتوں کی کفالت کروں گا, اس نیت سے پیسہ کماؤ. میں نسل بڑھاؤں گا, اس نیت سے پیسہ کماؤ. میں جو ہے وہ مدد کروں گا مظلوموں کی, اور میں اس لیے بھی پیسہ کماؤں گا, اپنے لیے بھی کماتا ہے تاکہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں. یہ تو سب سے بڑی وجہ ہے پیسہ کمانے, کیونکہ اللہ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے, نیچے والا ہاتھ اللہ کو پسند بولو نہیں ہے. تو آپ کی نیت آخرت ہو گئی. جب آخرت ہو گئی تو اب آپ کی کوشش ضائع نہیں جائے گی. پیسہ آ گیا تو بھی کامیاب, نہیں آیا تو بھی کامیاب. تو میرا اسی تمہید میں ہی آج بیان لمبا ہو گیا, تو وقت بھی پورا ہو گیا ہے, میں اس کو یہاں ختم کرتا ہوں. اگلے جمعے پھر آگے ہم کوشش کر رہا ہوں کہ اس سے اگلے سٹیپ کی طرف جاؤں میں, لیکن کیا کریں تو نہیں جا رہے. تو آپ نے کون سا ایم اے اسلامیات کے کوئی پیپر دینے ہیں, تھیسز لکھنے ہیں. اصل میں تو یہ واعظ و نصیحت کی مجلس ہے, موٹیویشن چاہیے, مجھے بھی چاہیے, آپ کو بھی چاہیے, تاکہ ہم اس دنیا سے محبت کرنا چھوڑ دیں. اتنی کریں جتنا ہم نے یہاں رہنا ہے. ہم یہ نہیں کہتے دنیا سے نفرت کریں, آپ اتنی کریں جتنا اس کو لفٹ کرانی چاہیے. ایک سفر میں آپ کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس نے ملتان پہ اترنا ہے, آپ نے پشاور جانا ہے, اس سے ٹائم پاس کرنے کے لیے دوستی لگائی جاتی ہے. اتنی نہیں لگائی جاتی کہ ملتان پہ اتر رہے تو آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہو, یار یہ کیا ہو گیا. لوگ کہیں گے تیرا مسافر ہے یار, تو اس نے کون سا تیرے ساتھ جانا تھا. تو یہ گاڑی بنگلے اور دوستیاں اور یہ ساری چیزیں تھوڑے دن کے لیے ہمارے پاس ہیں میرے بھائی. تھوڑے دن میں مارکیٹ سے یہ بھی شارٹ اور ہم بھی شارٹ. تو لفٹ نہیں کراؤ زیادہ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کبھی بھی یاد رکھو, زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کسی کو اپنی مجبوری نہ بناؤ. جب آپ مجبوری بنا لیتے ہو نا کسی کو, آپ کے ہاتھ بند جاتے ہیں, آپ کے ہاتھ بن جاتے ہیں. اور جتنا آپ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے مجبور بناؤ گے, اس زمانے میں اگلا اتنا ہی آپ کو نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دے گا, نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دے گا. تو یہ ہم صرف فقیر کس کے ہیں, اللہ کے. محتاج کس کے ہیں, اللہ کے. بس اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ, اللہ کے سامنے ناک رگڑو, اللہ کے سامنے بولو میں محتاج ہوں, میں بھکاری ہوں تیرے در کا. باقی ہر ایک کے سامنے میرے بھائی سر اٹھا کے جینا سیکھ. اور دیکھو مرد کی اللہ نے یہ فطرت رکھی ہے کہ اپنے ماتحتوں کے, آپ کے ماتحت اچھا سلوک کرے نا, آپ 20 گنا بڑھا کے اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی طبیعت میں بے انتہا استغنا تھا,
بہت استغنا. استغنا سمجھتے ہیں؟ یعنی وہ اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہیں بناتے تھے کبھی بھی. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے حضرت کی کوئی ذرا سی خدمت کر لینا, حضرت کو پتا چلتا تھا نا یہ دل سے خدمت نہیں کرنا چاہتا, حضرت کبھی بھی خدمت نہیں لیتے تھے اس سے. حضرت فرماتے تھے میرے محسنین صرف میرے ماں باپ ہیں اور میرے استاذ, اس کے علاوہ میں کسی کا احسان نہیں لیتا. ایسا سر اٹھا کے جیے ہمیشہ. لیکن ہم دیکھتے تھے اگر حضرت کی کوئی ذرا سی خدمت کرتے, بہت معمولی سی, اتنی دعائیں دیتے تھے, اتنی دعائیں, ہمیں شرمندگی ہوتی تھی, ہم نے کون سا تیر مار لیا بھائی, یعنی کیا کر لیا ہم نے, اتنی دعائیں, اتنا خوش, اتنا خوش. یہ عزت دار لوگوں کی علامت ہوتی ہے کہ وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے, لیکن کوئی ان پر تھوڑا سا احسان کرے تو رپلائی میں وہ تھوڑا نہیں, وہ بہت زیادہ. کیونکہ احسان کے بدلے میں اگر آپ احسان نہیں کرتے تو اس کو استغنا نہیں کہتے, اس کو تکبر کہتے ہیں. استغنا الگ چیز ہے. دیکھو کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں, کسی نے آپ کی خدمت کر دی ہے تو کون سا تیر مار دیا اس نے, ہمیں کسی کے خدمت کی ضرورت نہیں ہے. دیکھنے میں تو لگے گا آپ بہت اونچے ہیں, لیکن یہ اونچے نہیں, آپ کا کھوپڑی کیا ہو گئی ہے, آؤٹ, آپ میں تکبر ہے. بھائی کوئی خدمت ٹھیک ہے, آپ اس کی خدمت کے محتاج نہیں ہیں, لیکن اگر اس نے خدمت کر دی ہے نا تو آپ اس کو رپلائی ایسے دو کہ جیسے آپ کو بہت ہی اچھا لگا ہے, آپ کو ضرورت تھی. ہم نے بڑوں کو دیکھا ہے, تھوڑا سا آپ خدمت کریں گے تو رپلائی اس کا بہت اچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سیرت ہے, حضرت ابو بکر نے نبی کا ساتھ دیا نا تو وہ نبی پہ احسان کیا, بولو نا کیا ہو گیا بھائی. حضرت ابو بکر نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے مکہ سے نکالا تو کس نے ساتھ دیا, ابو بکر نے. غار میں کون ساتھ تھا, ابو بکر. حالانکہ اصل میں یہ نبی کا احسان تھا حضرت ابو بکر پہ. بھائی اس خدمت کی وجہ سے نبی کی تو اللہ نے ویسے ہی مدد کرنی تھی, یہ تو نبی نے ابو بکر کو اپنی خدمت کا موقع دے دیا رضی اللہ عنہ کو, تو یہ نبی کا کس پر احسان ہے. ابے بھائی کوئی اتنے پیغمبر کسی کو اپنی خدمت کرنے دے دیں تو یہ تو پیغمبر کا ان پر احسان ہے, جس سے انسان کو عقیدت محبت ہوتی ہے. انسان کہتا ہے نا مجھے آپ تھوڑی سی خدمت کرنے دے دیں, آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا, کہتے ہیں نا لوگ, اور باقی سمجھتے بھی ہیں کہ بھائی اس کو ہماری خدمت کی کیا ضرورت ہے. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا بھی کہ اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے, اللہ تو اپنے نبی کی مدد کرے گا, آخری نبی ہے, آپ کا دین تو غالب ہو کے رہے گا. لیکن نبی نے ابو بکر کو کیسا صلہ دیا, فرمایا میں نے ہر شخص کی خدمت کا دنیا میں بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر. یہ مبالغہ ہے, ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. نبی کی برکت سے ابو بکر کو ایمان ملا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. پھر فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا, اگر میں کسی کو جگری دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا. خلیل کا مطلب بہت ہی, فرمایا میرا خلیل اللہ کے سوا کوئی, خلیل بنانے کی اجازت ہوتی ابو بکر کو بناتا. کتنا اپریشیٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت معاذ ابن جبل, انہوں نے نبی کی خدمت کی, نبی کا ساتھ دیا جنگوں میں, کیسا صلہ نبی نے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, انی احبک فی اللہ, اے معاذ میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. جس سے آپ کو محبت ہونا, صحابہ کو پیغمبر سے کس قدر محبت تھی. پیغمبر کی زبان سے جب یہ لفظ نکلا ہوگا تو صحابی کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی, آپ سوچو. جب انہوں نے یہ سنا نا تو رونے لگے. تو کیا یہ نبی اپریشیٹ کر رہے ہیں, حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جب جنگ جتوائی ہے تو آپ نے کیا فرمایا, سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. یہ نبی کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کے ساتھ کسی نے تھوڑا کیا تو نبی نے رپلائی میں بہت بڑھا کر اس کا بدلہ دیا ہے. تو اس لیے جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا, عزت دار لوگ ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ سر اٹھا کے جیتے ہیں, وہ کسی کی خدمت کے محتاج نہیں ہوتے, وہ سسرال کے جہیز کے محتاج, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہوتے. وہ نہیں کہتے ہمیں یہ چاہیے, صوفہ چاہیے, بیڈ چاہیے, الماری چاہیے, نہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہم عزت دار لوگ ہیں بھائی, ہم خرچہ خود اٹھاتے ہیں. لیکن اب ایسا نہیں ہو. لوگ کیا کرتے ہیں, جہیز کے خلاف بیان سن سن کے نا, یہ بھی مارکیٹ میں اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں, جہیز کے خلاف بیان سن سن کے ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں نہ گاڑی چاہیے, ہمیں نہ موٹر سائیکل چاہیے, ہمیں نہ گھڑی چاہیے, ہم عزت دار لوگ ہیں, ہم سسرال کے ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگ نہیں ہیں.
ٹھیک ہے جی آپ کی شادی ہو گئی, سسر صاحب نے لا کے کوئی گھڑی گفٹ کر دی, ہمیں نہیں چاہیے, ہم عزت دار لوگ ہیں. اب یہ کیا ہو رہی ہے بھائی؟ بھائی آپ کو نہیں چاہیے نا, اب بغیر چاہت کی ایک چیز مل رہی ہے, آپ لیں جناب, آپ کا بہت بڑا احسان ہے. یہ نہیں بولے سستی والی لا کے پکڑا دی آپ نے مجھے, ٹھیک ہے حضرت یہ بڑی خدمت آپ کی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, ہم تو بہت شکریہ آپ کا. تو اس میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے سامنے کہنا کہ ہمیں نہیں چاہیے, یہ پھر استغنا نہیں ہے, بلکہ یہ کیا ہے؟ تکبر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بڑا جب کوئی چیز دے تو آپ سینے سے لگائیں اس کو کہیں کہ بھئی بہت بڑی چیز مل گئی ہے, آپ کے ابا آپ کی اماں آپ کو کچھ گفٹ دے. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی زوجہ نے ان کے لیے بڑی محنت سے ایک اچکن بنائی. اچکن پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ پہلے زمانے میں ہوتی تھی اچکن ہی ہے نا, کچھ اور میری اتنی دیر میں تو لغت اور چینج ہو جائے گی میرے بھائی. تو ہیں اچکن, کچھ اچکن کہتے ہیں, کچھ وہ نہیں ہوتی ایک وہ پورا چوغا سا پہنا جاتا. اب مولانا تھانوی رحمہ اللہ کا مزاج نہیں تھا ایسی چیزیں پہننے کا, اور ان کے گھر والوں نے اتنی محبت سے اتنی محنت کر کے بنائی تو وہ وہی پہن کے نکل گئے گھر سے باہر. لوگوں نے کہا یار کیا پہنا ہے؟ انہوں نے کہا یار اتنی محبت سے اس نے بنائی ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کی بیگم کچھ بھی آڑا ترچا پہنا دے, آپ دسترخوان پہنا دیا, آپ محبت سے باہر نکل آئے تو لیکن کوئی بھی آپ کے ساتھ تھوڑی سی بھی خدمت کرے تو جواب میں اس کو دعا دینی چاہیے, اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن محتاج کسی کا انسان بن کے نہ رہے. ایک طرف لوگ بہت زیادہ ٹینشن میں بچوں کو مارنا پیٹنا, ہر وقت برا بلا کہنا, یا گھر میں ایسا ہر وقت ماحول بنا کے رکھنا, اور ایک طرف گورا ہے اس نے ٹینشن فری بنا دیا. یہ دونوں چیزیں فطرت سے کیا ہے؟ بغاوت. اسلام ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اسلام نے کہا نہ ساری خواہشات تمہیں نہیں پوری کرنے دوں گا میں, بہت ساری جگہوں پہ تمہیں اپنی خواہش کو کچلنا پڑے گا. تمہاری وہ لگژری لائف ہو ہی نہیں سکتی جو غیر مسلم کی ہوتی ہے. شراب پینے کا دل چاہے گا نہ, پابندی ہے. بوڑھے ماں باپ کی بات میں کر رہا تھا, وہ ڈانٹتے ہیں ڈپٹتے ہیں, آپ نے برداشت کرنا ہے. اس سے سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ جب آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے بوڑھے باپ کی برداشت کرو گے تو سمجھ لو آپ کا بڑھاپا اب جنت. نہیں آئی میرا خیال ہے بات, آپ کا بڑھاپا کیا ہے؟ جنت. آپ کا بچہ سیکھے گا بھائی ہماری پرمپرا ہے کہ بڑوں کے سامنے آواز, دیکھو میں 1 گھنٹہ تقریر کروں نا کہ باپ کے سامنے مت چیخو, باپ کی خدمت کرو, خدا کی قسم اس کا 1% شاید اثر ہو جائے. لیکن میرا باپ زندہ ہو اور میں اولاد کے سامنے ان کی خدمت کر رہا ہوں اور باپ کی مار برداشت کر رہا ہوں, وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مگر میں اس کے سامنے آواز اونچی, مار کھا کے بھی میں مسکرا رہا ہوں. یہ 6 گھنٹے 10 گھنٹے کے بیانات اور کتابیں ایک طرف, اس سے آپ کے بچے کو جو موٹیویشن ملے گی نا وہ سمجھ جائے گا بھائی ہمارے ہاں ہوتا ہی یہی ہے کہ باپ کے سامنے آواز نہیں بلند کی جاتی. اس کو رائٹ ہے کہ وہ مارے, وہ ہاتھ اٹھائے, اس کو یہ حق دیا ہے خدا نے. اب تک ہمارا کلچر بچا ہوا کیوں تھا؟ باپوں کے سامنے ماؤں کے سامنے چیختے نہیں تھے. کیوں بچا ہوا تھا؟ اس لیے کہ دیکھتے آ رہے باپ. اب سیٹ اپ ختم ہو گئے, تو شادیاں دیر سے ہو رہی ہیں, بچے پیدا ہی ایسی عمر میں ہوتا ہے کہ آپ کے باپ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے. یہ بھی ایک بڑا نقصان ہے. پہلے لوگ بچے دیکھتے تھے ہمارے ابا اپنے ابا کی ایسی خدمت کر رہے ہیں. ہم نے ایسے خاندان دیکھے ہیں کہ دادا بیٹھا ہوا ہے نا, مجال ہے کوئی منہ سے آواز بھی نکال لے, وہ پتا چلتا تھا واقعی دادا ہے. اب دادا ایک لقب رہ گیا, محلے کا دادا آ رہا ہے. جو سچی مچی کا دادا ہے گھر میں اس کی کوئی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, وہ بیچارہ کھانسنے کے لیے ہے بس, اس کی کھانسی سے بھی تکلیف ہوتی ہے, جراثیم پھیلا رہا ہے گھر میں بیٹھ کے وہ. تو اسی طرح میرے بھائی جو عورت شوہر کے سامنے آواز پس رکھتی ہے اس کی بیٹیاں بھی کیا کرتی ہیں. تبھی کہیں کہ رشتہ لینے کے لیے جایا کرو نا تو یہ دیکھا کرو میری ساس کا میرے سسر کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیسا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اگر وہ ساس اپنے شوہر کی غیبتیں کر رہی ہے اور وہ اب میرے میاں ایسا ہے تو بے وقوف ہے, مجھ سے پوچھو کہاں شادی کرنی ہے کہاں نہیں کرنی, ان کو کیا پتا بیچاروں کو, اور وہ چیخنا چلانا چل رہا ہے, تو سمجھ لو کہ 90% چانس ہے کہ آپ کی بیگم بھی آپ کو طبیعت سے ایک لگایا آپ نے تو آگے سے کیا کتنے لگائے گی, وہ 4 لگیں گے رکھ کے. یہ ہوتا ہے مارکیٹ میں چلتا ہی. تو
یہ تو ماحول ہے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. دیکھو میں جب نیا نیا دین کے علم کی طرف آیا نا تو مجھے بہت زیادہ اشکال ہوتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز زبان سے بتا کے لکھوا کے چلے کیوں نہیں گئے. آپ بتا دیتے پڑوسیوں کے یہ حقوق ہیں, گھر والوں کے یہ حقوق ہیں, فلانوں کے یہ حقوق ہیں, یہ حقوق ہیں, پوری زندگی ایک مرتب کر کے چلے جاتے. نہ فقہ جو مرتب ہوا ہے نا پیغمبر کی سیرت سے ہوا ہے, پیغمبر سے عمل کروایا گیا ہے. کیونکہ نبی کا کام صرف مسئلہ بتانا نہیں ہے, مسئلے پہ شریعت پہ لوگوں کو چلانا ہے. چلانے کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ آپ کو خود چلتا ہوا دیکھیں اس پہ. تبھی تو اللہ نے فرشتے کو نبی بنا کے نہیں بھیجا. فرشتہ اگر نبی بن کے آتا نا تو پتہ کیا کہتا, جب رمضان کا چاند نظر آئے تو روزہ رکھ لینا, اور جب عید کا چاند نظر آئے تو روزے چھوڑ دینا. بس بھائی ہم کہتے ہیں نہ یہ اس کو تو نہ رمضان اس کی صحت پہ کوئی فرق پڑتا ہے نہ شوال, لیکن صحابہ دیکھ رہے ہیں یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روزے پہ روزے رکھ رہے ہیں. تو جب تک انسان کا عمل سامنے نہیں ہوتا موٹیویشن نہیں ملتی ہے. دیکھو میں ایک اور مثال دیتا ہوں. صلح حدیبیہ کے موقع پہ مشرکین مکہ نے صحابہ کو عمرہ کرنے سے روک دیا. اب عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے سب نے. آپ کو مسئلہ پتا ہونا چاہیے کہ جب ہم عمرے کا احرام پہن لیتے ہیں, لبیک اللہم لبیک کہہ دیتے ہیں, تو جب تک طواف اور سعی نہ کر لیں وہ احرام اتارنے کی اجازت بولو نہیں ہے. بالکل ایسے جیسے تکبیر تحریمہ کے لیے نیت باندھ لی نا, تو جب تک 2 رکعتیں پڑھ کے سلام نہیں پھیرو گے آپ کو نیت توڑنے کی اجازت نہیں ہے, گناہ ہے نیت توڑنا. تو ایسے ہی احرام جب ایک دفعہ باندھ لیا جائے نا, تو جب تک عمرہ نہ ہو جائے آپ اس احرام کو نہیں کھول سکتے. تو صحابہ احرام میں بیٹھے ہوئے ہیں, مشرکین نے آپ کو منع کر دیا, معاہدہ کیا کہ بھئی اگلے سال آنا آپ عمرہ کرنے کے, اس سال نہیں کر سکتے آپ. تو اب صحابہ پریشان, پہلے موت پہ بیعت کر چکے ہیں 1400 صحابہ کہ ہم لڑیں گے ان سے. تو موت پہ بیعت بھی ایسے جذبات بنے ہوئے ہیں, بھائی ہم نے تو ان سے لڑنا ہے, موت پہ بیعت کر کے تیار بیٹھے ہوئے لڑائی کے لیے. اب شرطیں ساری کافروں کی مان رہے ہیں, اور پھر مزید شرط یہ کہ عمرہ کرے بغیر احرام بھی کھول دو آپ, یعنی سر منڈا لو پہلے ہی اور احرام کھول کے دم دو. تو یہ تو اور ان پہ شاک گزرا کہ بھئی یہ تو ذلت در ذلت در ذلت ہے, ہم کیسے مشرکین کے کہنے پر ہم عمرہ چھوڑ دیں اور سر منڈا کے احرام کھول دیں. یہ تو بڑا مسئلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا بھائی سر منڈاؤ اور احرام کھول دو. کوئی بھی نہیں کھول رہا, ٹھیک ہے بھائی ہم کیسے کر لیں کیسے کر لیں, سب ڈر رہے ہیں کہ بھئی ہم یہ تو عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے, ہم دباؤ میں آ کے کیسے کر لیں بھائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ بھئی میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ سر منڈا لو اور احرام کھول دو, لیکن کوئی بھی نہیں کر رہا یہ کام. آپ کہہ سکتے ہیں بھئی صحابہ نبی کی نافرمانی کیسے کر رہے ہیں. دیکھیں نبی کی حکم کی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں. بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے رہے ہوتے ہیں, صحابہ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی سیاسی حکم ہے, یعنی ہماری آسانی کے لیے دیا جا رہا ہے, یہ کوئی واجبی حکم نہیں ہے, ہماری آسانی کے لیے. عزیمت اسی میں ہے کہ عمرہ کیا جائے. ہوتا ہے نا بعض دفعہ آپ کسی کو اجازت دیتے ہیں, چل بھائی چھٹی کر لے تو آج تو چھٹی کر لے. وہ ٹیچر چاہتا ہے کہ سبق ہو لیکن کہتا ہے کر لے چھٹی, تو طالب علم کہتا ہے نہیں سر ہم پڑھیں گے. ایسے ویسے مارکیٹ میں ہے نہیں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو اور اتنے اچھے ٹیچر بھی نہیں ہے کہ آپ کا چھٹی کرنے اور کیا نہیں پڑھو, وہ بھی کہتا ہے جا. کراچی میں تو 1 بوند برسنے سے پہلے ہی 1 مہینے کے اسکول کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں, ابھی 2-4 بوندیں اور پڑ گئی تو 6 مہینے کی چھٹی. خیر, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حضرت صفیہ نے مشورہ دیا, آپ کی زوجہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ان لوگوں کو آرڈر نہ کریں, آپ سر منڈا لیں احرام کھول لیں بس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, سر منڈایا احرام کھول دیا اپنا. جیسے ہی نبی نے کیا سب نے سر منڈا کے کیا کر لیا. اس سے پتا چلتا ہے نبی کی بھی اسپیچ اثر نہیں کر رہی ہے. آپ پریشان ہو گئے بھائی یہ مان کیوں نہیں رہے میری بات, لیکن جیسے ہی عمل کیا ہے نا, ایک دفعہ بھی, اور مشورہ کس نے, آپ کی زوجہ نے دیا کہ حضرت صفیہ نے, کہ آپ نہ بولیں لوگوں کو, آپ صرف یہ کام کر لیں, آپ سر منڈا لیں اپنا اور آپ احرام کھول دیں. جیسے ہی کیا سب نے فوراً. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی آپ 1-2 گھنٹے کی تقریریں کرتے رہیں اثر نہیں ہوتا. آپ اپنے گھر کا ماحول بنانا چاہتے ہو نا, خود کیا بن جاؤ, انسان کے بچے بن جاؤ, صحیح ہے نا. ماحول آہستہ آہستہ سیٹنگ پہ آنا شروع ہو جائے گا. اپنے بڑوں کی خدمت کر کے دکھاؤ, اپنے بڑوں کو رسپیکٹ دو, اپنے بڑوں کا احترام کرو. آج ہو کیا رہا ہے, مائیں اپنے بچوں کے سامنے نا بچوں کے چاچو کی غیبتیں کر رہی ہوتی ہیں. تمہارا تو چاچو ایسا ہے, تمہارا تو باپ ایسا ہے. تمہارے باپ سے ایک صاحب مجھے کہنے لگے
40 سال ہو گئے میں یہ اپنی بیگم کی خدمت کرتے ہوئے. بیگم بچوں کے سامنے کہہ رہی تھی تیرے باپ نے ہمیں دیا کیا ہے. اچھا بس ختم کر. تمہارے باپ نے جو ہے نا کیا ہمیں کچھ بھی نہیں. تو میں نے کہا پھر آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہہ رہے میں کہتا ہوں میں معذرت چاہتا ہوں بیگم, میں آپ کی صحیح خدمت, کیونکہ اگر وہ بچوں کے سامنے کہہ دے نا کہ یہ غلط کہہ رہی ہے تو ایک جنگ چھڑ جائے گی. کیا ہو جائے گا؟ بچے دیکھیں گے اما ابا ہمارے دونوں کیا ہیں, فائٹر ہیں. تو وہ صاحب کہتے ہیں میں فائٹ سے بچنے کے لیے کیا کہتا ہوں کہ ایکسکیوز کرتا ہوں, میں نے 40 سال آپ کی خدمت جیسی خدمت کرنی چاہیے تھی کائنڈلی میں وہ خدمت نہیں کر سکا. تو اب پتہ نہیں کون اس پہ صحیح تھا کون غلط تھا, واللہ عالم. بہرحال تو مائیں بعض دفعہ یہ کر رہی ہوتی ہیں بچوں کو باپ کے بارے میں تمہارا باپ ایسا تمہاری, اور باپ بعض دفعہ ماں کے بارے میں تمہاری ماں ایسی. تو خوب سمجھ لو یہ بچہ نہ باپ کا رہے گا اور نہ ماں کا رہے گا. مائیں سمجھ رہی ہوتی ہیں یار ایک اور واقعہ میرے سامنے آیا ہے, خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے. ایسے واقعات بھی آتے ہیں, ماں بیمار ہوئی ہے نا, اب بچہ ماں کی زیادہ خدمت کر رہا ہے تو باپ کو غصہ آ رہا ہے. باپ بیمار پڑا ہوا ہے, بچہ باپ کی بہت خدمت کر رہا ہے تو ماں کو غصہ آ رہا ہے کہ کیوں ابا کو اتنا کیوں فری کرایا ہوا ہے. بس اعتدال سے رہو, زیادہ غلام بننے کی کوشش. یار تو اپنا بڑھاپا دیکھ لے بھائی. جو بچہ تیرے شوہر کی خدمت کر رہا ہے بیماری میں, جس کو تو کہہ رہی ہے مکھن لگا رہا ہے, چاپلوسی کر رہا ہے, چمچا بنا ہوا ہے, تو خوش ہونا چاہیے کہ کل وہ تیری بھی کرے گا ایسی خدمت. اس کو اس سے باغی بنا رہی ہیں. کتنا بڑا جرم ہے یار, کیسے بے وقوف لوگ ہیں کہ نہیں ہیں. تو اس لیے صبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جو کہا نا کہ صبر کرو, صبر ان الانسان خلق ہلوعا, انسان جلد باز ہے, اس میں صبر نہیں ہے. تو یہ جو غیر مسلموں میں بے صبری پیدا ہوئی ہے نا, خودکشیاں, وجہ اس کی یہ کہ ان کی زندگی میں پابندیاں ختم. جب پابندیاں ختم تو یہ ان میں صبر کا مادہ ہی ختم ہو جاتا ہے. ذرا سی ٹینشن آئی, اور ٹینشن ان کی ریلیشن خراب والی ٹینشن ہوتی ہے. سب مادہ پرست بن گئے ہیں, ذرا سا پیسہ گیا تو سب کچھ گیا. یار بچہ 18 سال کا ہوتا ہے تو باپ کہتا ہے کہ کرایہ دے میرے گھر میں رہنے کا. سمجھ رہے؟ بچہ 18 سال کا ہوا نا تو باپ کہتا ہے تیرے باپ کا گھر نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیا دے گا؟ کرایہ دے گا. اتنی مادہ پرستی جو سوسائٹی میں آ گئی ہو تو خودکشیاں نہیں ہوں گی کیا وہاں پہ؟ ریلیشن صرف کتے سے اور پیسے سے بس. تو میرے بھائی اپنے سسٹم کو بچاؤ. اللہ نے ہمیں بہت ساری پابندیاں لگائی ہیں, بہت ساری ٹینشنیں دی ہیں. نظر کی حفاظت کی ٹینشن, باپ اور ماں کی برداشت کرنے کی ٹینشن, بیوی کی کڑوی کسیلی برداشت کرنے کی ٹینشن. عورت کو حکم دیا, شوہر الٹا سیدھا ہے, کوئی بات نہیں بھائی, میاں ہے نا سرپرست ہے, تھوڑا سا برداشت کر لو. غلط کیا اس نے تھپڑ لگا کے, لیکن لگا دیا تو آگے سے رپلائی مت کرو ورنہ تمہارا ہی نقصان ہوگا اس میں. تو یہ جو پھر رمضان کے روزوں کی ٹینشن, شراب سے بچنے کی ٹینشن, یہ بہت ساری ٹینشنیں کیا کرتی ہیں, ہمارا جو امیون سسٹم ہے اس کو کیا کر دیتی ہیں, بوسٹ. پھر کبھی زندگی میں کوئی ٹینشن آئی تو اتنی ساری ٹینشنیں جھیلی بھی ہوتی ہیں کہ یہ ٹینشن ہمیں ہلکی لگتی ہے. بالکل وہ ایک جو بدماش تھا نا, سعودیہ کے جیل سے چھوٹ کر آیا, مجھے اپنا واقعہ بتا رہا تھا. انڈیا میں بڑی بدماشیاں اس نے کی ہیں. کہہ رہا میں نے انڈیا میں اتنی جیلوں میں مار کھائی ہے کہ ایک دفعہ سعودی عرب میں پکڑا گیا تھا تو جب وہ مجھے مار رہے تھے تو مجھے ایسے لگ رہا تھا گدگدیاں ہو رہی ہیں. میں نے اس کو پوچھا نا یار تجھے اتنا مارا, تو نے راز اگلا کیوں نہیں؟ وہ اپنی کمپنی کو بدنام نہیں کرنا, وہ یہ نہیں بتا رہا تھا میں فلاں کمپنی کا آدمی ہوں. کمپنی سے وفا کی اس نے. دیکھو اس نے کہا کہ اگر میں نے بتا دیا نا فلاں کمپنی کا ہوں تو کمپنی کا تو قصور تھا نہیں, لیکن کمپنی بدنام ہوتی, اس کا کاروبار بیٹھ جاتا. کہتا ہے میں نے کہا میں کمپنی کا ملازم ہوں, مار کھاؤں گا, کمپنی کو بدنام نہیں کروں گا. جو میری غلطی ہے میری ہے, میں کمپنی پہ کیوں ڈالوں؟ اتنی مار کھائی, اتنی مار کھائی, لیکن منہ سے اگلا نہیں. میں نے کہا کیسے برداشت؟ کہہ رہے ہم عادی ہیں. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا برداشت کا؟ کمپنی کے اونر کو جب پتا چلا نا یار اس نے اتنی مار کھائی, ہماری کمپنی کو بدنام نہیں کیا, انہوں نے کمپنی نے اس کو پارٹنر بنا دیا اپنا. اب وہ ارب پتی ہے, وہ کروڑ پتی ہے. وہ سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات. تو یہ جو میرے بھائی اسلام کی پابندیاں ہیں یہ آپ کو کیا کر دیتی ہیں؟ اسٹرانگ کر دیتی ہیں, مضبوط بنا دیتی ہیں. غموں کو جھیلنا آپ کے لیے آسان. اس لیے انسان کے بچے بن کے جو شریعت کی پابندیاں ہیں اس کو فالو کرو. وقت چونکہ پورا ہو گیا.